मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद स्पीचेस इंडिया को सब्सक्राइब करें। यकीनी जन्नती कोई भी नहीं है, शहीद भी नहीं है, जबकि दो बेटियों को पाल कर जवान कर दिया, मैं इसकी जन्नती होने की जमानत देता हूँ। देखो हदीस में आता है शहीद भी जन्नती है, जिसने 3 बेटियों की कफालत की या 3 बहनों की मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। ये सारी हदीसें बरहक हैं, लेकिन फिर भी हमें हदीस ही में मना किया गया, किसी शख्स की तरफ इशारा करके जन्नती या जहन्नमी नहीं कह सकते। अब आप कहो इसकी तो 9 बेटियां हैं, हमारे एक दोस्त हैं उनकी 9 बेटियां हैं। मैंने कहा यार नबी ने 3 बेटियों की कफालत पे जन्नत की जमानत ली, आपके लिए तो 3 दफा जमानत है। अब वो क्या इसका मतलब मैं कंफर्म जन्नती हूं? नहीं भाई, आप कंफर्म जन्नती नहीं हो। सवाल पैदा होता है जब मैं 3 दफा मेरे लिए जमानत है तो मैं कंफर्म क्यों नहीं हूं? कंफर्म इसलिए नहीं हो कि हो सकता है कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसपे कंफर्म जहन्नमी भी बन रहे हो। सही है, ऐसा काम कर रहे हो जिस पर जहन्नमी होने की भी बाज गुना ऐसे हैं जिस पर नबी ने कंफर्म जहन्नमी करार दिया ऐसे शख्स को। हदीस में आता है उस शख्स पर अल्लाह की लानत जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और उसने उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को वाजिब नहीं कर लिया। क्या मतलब? जिसको बूढ़े माँ बाप मिले और उसने इग्नोर कर दिया, कंफर्म लानती, कंफर्म जहन्नमी है। तो इसलिए क़यामत के दिन प्लस माइनस होगा, कुछ चीजें कंफर्म जहन्नमियों वाली होंगी, कुछ चीजें कंफर्म जन्नतियों वाली होंगी। तो तराजू के पलड़े में रखा जाएगा कि जन्नत की गारंटियां इसके पास ज्यादा है या जहन्नम वाली गारंटियां ज्यादा है। इसलिए स्पेसिफिक किसी खास फर्द की तरफ इशारा करके हम नहीं कह सकते कि शहीद जन्नती होता है, लेकिन किसी शहीद को कहना ये 100% जन्नती है इसलिए ठीक नहीं है। भाई इसके दिल में रिया थी या लोगों का कर्जा लेके शहीद हुआ है। बाज लोग इसलिए शहीद होते हैं कि अब कर्जा तो अदा हो नहीं रहा, शहीद हो जाओ यार, खा के कर्जा लेके मर जाओ। तो अब इसलिए इशारा करके कहना जायज नहीं है। अगर आप नमाज में क़िराअत भूल जाएं तो क्या आपका गार्ड आपको बता सकता है, जबकि नमाज नहीं बता सकता। जो शख्स नमाज में खारिज है वो लुक़मा नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, तुम्हारा लेकिन वालिदैन इजाज़त नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं मेरा कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, मैं बाहर मुल्क कारोबार के लिए जाना चाहता हूं लेकिन मेरे वालिदैन इजाजत नहीं दे रहे। अगर आपके बाहर मुल्क जाने से आपके वालिदैन को कोई नुकसान नहीं है तो आप परमिशन के बगैर भी जा सकते हैं। अच्छा, इकलौता बेटा हूं, अगर आप उनकी केयर कर सकते हैं, यहाँ कोई और दूसरा है उनकी केयर करने वाला और आपको वाकई शदीद नुकसान का खतरा है तो फिर आप सफर करके जा सकते हैं। कुछ हुकूक ऐसे हैं, कुछ इंसानी बुनियादी राइट्स ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने माँ बाप की इताअत को वाजिब करार नहीं दिया, तो उसमें सफर भी दाखिल है। कोई पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, कारोबार के लिए जाना चाहता है, लेकिन अगर माँ बाप बूढ़े हैं और उनको खतरा है कि पीछे कोई मुलाजिम सही पाल नहीं सकेगा उनको या केयर नहीं हो सकती, फिर हराम है, फिर नाजायज है। बेहतर यही है कि माँ बाप की बात मान लें, ना जाएं, यही कारोबार तलाश करें। कोई यकीनी चीज थोड़ी है कि बाहर कारोबार मिलेगा, बाहर जाके भी लोग ख्वार हो रहे होते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, उनको अपॉर्चुनिटी थी बाहर जाके बिजनेस करने की, लेकिन माँ बाप खुश नहीं थे। उन्होंने कहा हम माँ बाप को खुश रखेंगे, यही बिजनेस करेंगे। ऐसा उनका बिजनेस चमका है, आज करोड़ों में खेल रहे हैं और बताते हैं कि हमने माँ बाप के लिए कुर्बानी दी, अल्लाह ने बहुत नवाजा। तो मुफ्ती का काम तो मसला बताना होता है, जायज ना जायज। जायज है अगर नुकसान ना हो, लेकिन बेहतर क्या है ना जाए। इधर कारोबार भी पाकिस्तान के हालात अच्छे होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, यहाँ भी कारोबार चलेंगे लोगों के। जिसमें बताया गया कि अगर हरम वगैरह में कभी वजू टूट जाए तो बाहर जाकर वजू करने के बजाय स्प्रे। भाई एक स्प्रे वाली वीडियो बहुत चल रही है कि हाजियों को वजू के लिए वजू खाने जाना बहुत मुश्किल होता है, उम्रा करने वालों को वजू के लिए वजू खाना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो स्प्रे से वजू करें, छिड़काव किया वजू करें। ये मसला लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, तो शरई मसला समझो कि वजू में तकातुर जरूरी है, इतना पानी बहाए कि कतरे टपकना शुरू हो जाए। तो अगर कोई स्प्रे से वजू करता है, मुंह पे इतना स्प्रे करता है कि पानी टपकना शुरू हो जाए और एक बाल के बराबर जगह भी खुश्क ना रहे, बाजू पे स्प्रे इतना किया कि पानी के कतरे टपकना, बेशक चंद कतरे टपके, लेकिन पूरा बाजू भीग जाए और कतरे टपकना शुरू हो जाए, तो वजू हो तो जाएगा उसका, लेकिन यह खिलाफे सुन्नत है। सुन्नत मुअक्कदा यही है कि प्रॉपर तरीके से पानी बहाया जाए और हर उज़्व को कम से कम 3 दफा धोया जाए, और सुन्नत मुअक्कदा का छोड़ने वाला काबिल मलामत होता है। तो नॉर्मली अगर कोई ये काम करता है तो काबिल मलामत है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब है कि उसको फॉलो करना है आप। लेकिन अगर हज में वाकई कोई बहुत टेंशन में है, बाज़ दफा मौत का खतरा होता है, वजू टूट गया, आपने अब तवाफ ज़ियारत के लिए आप गए थे। अच्छा, हज में सिर्फ एक तवाफ ही ऐसी इबादत है और नमाज जो वजू के बगैर नहीं होती, लिहाजा ये स्प्रे से अगर आपने वजू करना है तो सिर्फ तवाफ के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। नॉर्मली ये ठीक नहीं है, बगैर वजू के बैठे रहें आप। लेकिन अगर तवाफ करना है और वहां तक पहुंचे, बूढ़े लोग होते हैं, अब कौन वजू खाने दोबारा रश जाए, इतना होता है, मरने का खतरा होता है, मुश्किल होती है, तो ऐसी सूरत में इस स्प्रे का सहारा लिया जा सकता है। तो इस स्प्रे से यानी इतना स्प्रे किया जाए कि कतरे टपकना शुरू हो जाए, तो फिर इसकी गुंजाइश है, ये जायज़ है, लेकिन इसका मामूल ना बनाया जाए। मजबूरी में जायज़ है, खुलासा ये निकला कि बगैर मजबूरी के जायज़ नहीं है। मुफ्ती से मेरा करोड़ बहुत पसंद होगी, मैं बहुत जल्दी शादी हुई है बड़ी बहन की बरेलवी अकीदे वाले खानदान से, जबकि मेरा बहनोई क्या कहते हैं और अलमदद या रसूलुल्लाह अपने पीर जो मर चुका है इससे भी दुआ मांगता है। भाई साहब, अगर वो इतना, बरेलवी से भी निकाह जायज़ है, सारे बरेलवी एक जैसे नहीं होते, शिरकी अकीदा हर एक का नहीं होता,
لیکن اگر ایسا عقیدہ ہے کہ وہ قبر سے باقاعدہ دعا مانگ رہے جا کے پیر و مرشد کو یا مدد کہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پیر مدد کر سکتے ہیں, تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو اہل حدیث ہو. اس لیے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے بریلوی سے کیا جائز ہے یا نہیں, بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں. بھائی دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو, کسی کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ پیر مرشد اپنی قبر میں بیٹھ کے مدد کر سکتے ہیں, اسباب سے ہٹ کے اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, تو اس سے نہ نکاح جائز ہے. کیونکہ دیوبندیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, خالی بریلویوں میں نہیں ہے. کچھ دیوبندی اس عقیدے کے حامل اپنے پیر کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو ہمارے سب حالات کا علم ہوتا ہے, تو یہ شرکی عقیدہ ہے. تو ایسے شخص سے نکاح بھی جائز نہیں ہے, نکاح ہو گیا تو وہ کلعدم ہے, تو خلا لیں, علیحدگی لیں اس سے. ایسی صورت میں عدالتی خلا بھی لیا جا سکتا ہے. اگر پگڑی, آپ پگڑی کون سے کپڑے کی پہنتے ہیں اور کہاں سے ملے گا؟ اس کو کہتے ہیں پاج, یہ جاپانی کپڑا ہے, پاج کے نام سے ہے. سوراب گوٹ سے بھی ملے گا اور لیاری میں مدینہ مارکیٹ ہے وہاں سے بھی ملے گا. یہ بہت خاندانی کپڑا ہے, اور جب یہ خریدیں گے تو پیلے رنگ کا ہوگا. یہ ایک دفعہ دھلنے کے بعد استری کے بعد یہ وائٹ ہوتا ہے, اس پہ نیل بھی لگایا. یہ سارے کام آپ نے اپنے خرچے پہ کرنے ہیں. آپ جواب ضرور دیں. بہت سے ہمارے اپنے علماء آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس سرسری علم ہے, اردو ترجمے والا علم ہے, مفتی صاحب کو گھومنے پھرنے سے فرصت ملے تو کچھ کتابی مطالعہ کر کے اپنی استعداد بڑھائیں, اور بہت سے مسائل آپ کے جمہور سے ہٹ کر بھی ہیں. میں نے 25 سال جامعۃ الرشید میں ٹیچنگ کی ہے, یعنی 25 سال کا تجربہ ہے میرا. میں نہیں کہہ رہا بہت بڑا عالم ہوں, لیکن اتنا فارغ نہیں ہوں جتنا لوگ مجھے بنا رہے ہوتے. میرے سفر تو ابھی 4-5 سال سے شروع ہوئے ہیں نا, اور وہ بھی سال میں ایک سفر ہوتا تھا. اب یہ 2 سال سے کنٹینیوسلی سفر میرے شروع ہوئے. اس سے پہلے تو بھائی ہم نے پہلے دارالفتہ میں پڑھا ہے, 22-23 سال کنٹینیو افتاء کا کام کیا ہے, بڑے علماء کی نگرانی میں بیٹھ کے دارالفتہ کتابیں پڑھائی ہیں, جن میں عربی ادب کی کتابیں بھی ہیں. 20 سال تو کنٹینیو پڑھائی ہیں بغیر سفروں کے, اور وہ ساری عربی کتابیں. اگر اردو کتابیں ہوتی تو وہ عربی کتابیں کیسے پڑھائی ہوتی, جن میں 3-4 سال تو صرف عربی گرامر پڑھائی ہے, پڑھی نہیں پڑھائی ہے. اس کے بعد پھر عربی کتابیں جو بھی فقہ کی ہیں, حدیث کی ہیں, عربی ادب کی ہے, متنبی ہے, اور آپ کی حماسہ ہے, اور مقامات ہے, یہ ساری کتابیں کئی بار پڑھائی ہیں الحمدللہ. تو اتنے فارغ نہیں ہے جتنا لوگ ہمیں. ہدایہ پڑھائی ہے جو فقہ کی سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. پھر دارالفتہ میں فتوے کی جو تحقیقی کام ہے وہ کنٹینیوسلی 20 سال کیا ہے. 20 سال کم نہیں ہوتے میرا خیال ہے, لنگڑے لولے طریقے سے بھی کیا ہو تو 20 سال بھی ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے. تو اب میں زیادہ اب میرے اسفار بہت زیادہ شروع ہیں, ورنہ پہلے میرے ہفتے میں 2 بیان ہوتے تھے, اور باقی تو سارا جامعۃ الرشید میں اب بھی جاتا ہوں. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے, میں بہت نالائق ہوں, لیکن 3 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں, 3-4 سال سے مشکات پڑھا رہا ہوں, اور میرے حسامی کے اصول فقہ کے لیکچر ہیں, آڈیو لیکچر, وہ آپ سن لیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ فارغ ہو, تو پھر کہنا آپ کا حق بنتا ہے, اور میں ہوں بھی. جو بڑے علماء ہیں ان کے مقابلے میں تو ہم واقعی فارغ ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں. لیکن لوگ جو یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, تبصرہ آپ ضرور کریں لیکن کسی شخص کے پورے حالات جان کے. عوامی بیانات سے آپ یہ اثر لینا کہ مفتی صاحب مسائل میں فارغ ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. عوامی مجلس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, علماء کی باتیں عوام کی, یعنی علماء کے سامنے جو ٹیچنگ ہے, تدریس ہے, وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو مشکات کے بھی میرے لیکچر یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی سن لیں. اس کے بعد جا کے رائے قائم کریں. تو ہو سکتا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ فارغ نکلوں میں. آپ کے ہم تو ان کو کچھ سمجھتے تو بالکل ہی فارغ نکلے, لیکن اس کے بعد آپ کو تبصرہ کرنے کا حق ہوگا, اس سے پہلے تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. اور میرے جو مسائل جمہور امت سے خلاف ہیں, میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کوئی ایک مسئلہ بھی میرا جمہور کے خلاف نہیں ہے, کوئی ایک مسئلہ بھی. تو اس لیے کوئی مثال دیں, کوئی ایک مسئلہ. میں غیر مقلد نہیں ہوں, یہ ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں کہ اس کا مسئلہ کچھ اور, ان کا اپنا اجتہاد کچھ اور. پرسوں ایک میرے پاس شخص آیا جو اہل حدیث تھا, حنفی ہو گیا, شاید یہاں بیان میں بیٹھا ہوا بھی ہو, حنفی ہو گیا. میں نے کہا آپ کیسے حنفی ہوئے؟ کہہ رہے میں نے 10 اہل حدیث علماء سے مسئلے پوچھتا تھا نا, 10 کے 10 کے الگ جواب ہوتے تھے, تو میں بوکھلا گیا کہ یار میں اس کو اپنی اولاد میں لے کے نہیں چل سکتا. ہر آدمی مجتہد ہے بھائی, تو کیا اس کا نتیجہ تو نکلے گا. میں تو چلو ٹھیک ہے, اہل حدیث کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے, وہ اہل سنت والجماعت میں ہی داخل ہے, ان کا مقصد بھی قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. لیکن اس طرح میں اگر بے لگام چلوں گا, آگے میری اولاد 2 ہاتھ اور آگے نکلے گی, ہوتے ہوتے آخر میں غامدیت کی طرف چلی جائے گی. تو بہتر نہیں ہے, صدیوں سے ایک فقہ متواتر متوارث چلا آ رہا ہے, خلافتیں چلی ہیں اس پہ, تو اسی کو آرام سے لے کے چلو. تقلید تو کرنی ہے بھائی, آپ احناف کی نہیں کرو گے تو اہل حدیث عالم کی تقلید شروع کر دو گے, آپ کے پاس تحقیقی علم تھوڑی ہے. تو تقلید تو کرنی ہے, تو بہتر نہیں ہے, صدیوں سے ایک متواتر متوارث فقہ چلا آ رہا ہے تو اسی کو فالو کرو. آدھی سے زیادہ امت جس کو فالو کر رہی ہے, آدھی سے کچھ امت جو ہے فقہ, دیکھو 50% سے زیادہ ہے اس وقت حنفی, 30% کے قریب شافی ہیں, 17% کے قریب مالکی ہیں, اور 2% حنبلی ہیں, 1% بکھرے ہوئے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خود اجتہاد کریں گے, ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. تو ان میں ہر شخص کی رائے مختلف, ہر شخص کا طلاق کا فتویٰ مختلف. یہ 3-4 دن پرانی بات ہے, CCTV کیمرے سے نکل بھی آئے گی. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, تو وہ ہو سکتا ہے کیمرے میں اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے آواز میں, تو وہ ریکارڈنگ بھی آ جائے گی کہ وہ اہل حدیث تھا, وہ حنفی ہوا اسی بیس پہ. یار ہم تو, میں کہتے ہیں جس عالم سے پوچھوں الگ جواب ملتے ہیں, چند مسائل میں اتفاق ہے, باقی سب. اور میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, وہ اجتہاد کرتے ہیں ہر شخص, تو ہر ایک کا اجتہاد دوسرے سے کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. تو میں غیر مقلد نہیں ہوں,
کہ میں اجتہادات کر کے لوگوں کو گمراہ کروں, میری وہی رائے ہوتی ہے اور مدلل ہوتی ہے, میں اندھا مقلد نہیں ہوں. تبھی میرے جو فقہی مسائل, اختلافی مسائل پہ دلائل کے ساتھ جو میں نے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں, ایک دفعہ کرواتا ہوں الحمدللہ قیامت تک, اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں ملتا, اب تک کی رپورٹ یہ. تو وہ آپ سنیں, تو میرا کوئی مسئلہ جمہور کے خلاف نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو وہ لے کر آئیں, مثال دیں, پھر میں بتاؤں گا کہ یہ جمہور کے خلاف ہے یا نہیں ہے. بعض آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں امام حنیفہ کے کھاتے میں زبردستی ڈالی ہوئی حنفیوں نے. حنفی بھی تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اب حنفی لوگ کہتے ہیں ہم جو بدعت کریں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرو. یہ کام میں نہیں کرتا. میں علماء دیوبند کو برحق ضرور سمجھتا ہوں, لیکن میں نے کلمہ دیوبندیت کا نہیں پڑھا ہے. اور مجھے اپنے علماء دیوبند کے اکابر ہونے پر فخر اس لیے کہ ہمارے علماء دیوبند بھی اگر سمجھتے تھے ہمارے بڑے بزرگ میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی رجوع کرتے تھے. یہ چیز بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے. تو ہم اندھے مقلد نہیں ہے کہ کسی دیوبندی بزرگ سے کچھ ہو گیا تو پتھر پہ لکیر اس کو صحیح کرنا ہے. نا نا نا, پہلے کہتے ہیں بھائی اگر کسی دیوبندی عالم سے, چاہے میرا پیر و مرشدی کیوں نہ ہو, اگر وہ کوئی غلط مسئلہ بیان کرے گا, غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے, ہمیں لگ گیا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, ببانگے دوہل بیان کر دیں گے, چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. اب یہ چیز بعض دیوبندیوں کو بری لگتی ہے کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کہو. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ ہمارے اکابر کی روش نہیں تھی تو ہم کیوں اس کو صحیح کہہ لیں, وہ نہیں ہو, اٹ ازنٹ پاسبل. جامعۃ الحسنین کہاں ہے بھائی, فیصل آباد سے لوگ آئے ہوئے کہاں ہیں, السلام علیکم, کیا رہا بھائی, ٹک ٹاک سب سیٹ مارکیٹ میں. مجھے اپنی بیوی اور سسرال والوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے. میرا سوال یہ کہ مجھے اپنی بیوی اور سسرال والوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ عزت نہیں کرتے. میری کبھی دل کرتا ہے طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں. ان کو یہ خطرہ ہے کہ سسرال والے عزت نہیں کر رہے تو نہ کرواؤ, تمہارا کیا لینا دینا. تو یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے داماد ہوتے ہیں یہ ویسے ہی بہت برے لگتے ہیں. بھائی ان کی بیٹی تمہارے گھر میں, اس کے ساتھ محبت عزت کا معاملہ رکھو, سسرال جاؤ پوچھ لیں ٹھیک ہے, نہیں ہے تو سسرال کے ٹکڑوں پہ تھوڑی پلتے ہو یار. یہ باتیں وہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہو. آپ تھوڑی پل رہے ہو, عزت دینی ہے دو, نہیں دینی ہے ایسی کی تیسی جاؤ. یہ تو گھٹیا سوچ ہے, میرے خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی اور اعتراض کریں کہ بیوی بد اخلاق ہے, زبان چلاتی ہے, تو پھر میں اس پہ نوٹس لوں گا انشاءاللہ. ایسا جو جاننے والا ہے اس سے بات کروں گا کہ یار اس کی بیوی ٹھیک کر دے. لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سسرال والے عزت نہیں دے رہے, نہ دیں عزت, ایسی کی طرف جاؤ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ میرے پڑوسی عزت نہیں دے رہے, میرے وہ رکشے والا عزت نہیں دے رہا, تو بھائی تو ریزرو ہے ان سے نہ زیادہ تعلق رکھ. مفتی صاحب ٹیکسی والا تمیز سے بات نہیں کر رہا مجھ سے. اب آپ کہو کہ بھائی سسرال ٹیکسی والے تھوڑی ہیں, رشتے دار ہیں, تو عزت دیں تو دے دو, نہیں دے دیں تو ریزرو رہو ان سے. آپ کی مجبوری تو نہیں ہے نا. وہ دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کے آپریشن کو کامیاب کرے. اس زمانے میں تقویٰ والی زندگی کیسے گزارے, لمبا بیان ہے یہ, مختصر سوال پوچھا کرے بجلی. اختلافی سوال ہے بعد میں, اختلافی مسائل مت چھیڑو, ابھی ویسے ہی محرم آنے والا ہے, پھر دھماکے ہوں گے, 2-4 لوگ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ایک واقعہ سنا کہ ایک صحابی اپنی ازدواجی جھگڑے سلجھانے کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے, تو حضرت عمر کی خود اپنی زوجہ سے اختلاف چل رہا تھا اور گھر سے باہر آواز آ رہی تھی. سوال یہ کہ عورت کی آواز, حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کے, تو دیکھا حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر کو کچھ تھوڑا اونچی آواز میں کچھ ڈانٹ رہی تھی. یہ روایت ہے, مجھے پوری سند کی تحقیق نہیں ہے. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ بھائی اس سے مجھے کتنے سارے فائدے ہیں. وہ حضرت عمر کے الفاظ کا, میں اپنے الفاظ بھی کہ بہت عرصہ ہو گیا یہ واقعہ پڑے ہوئے, تو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں زنا سے بچا ہوا ہوں, میری حلال تسکین کا یہ ذریعہ بنتی ہے, اور گھر سنبھالا ہوا اس نے. تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ بھائی جب آپ کے کسی سے اتنے فائدے ہوتے ہیں تو کچھ کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑتی ہے. گھر ایسے ہی چلتا ہے, چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح گھر کو نہیں فتح کیا جا سکتا. تو کچھ آپ برداشت کرو, کچھ وہ برداشت کرے گی, اسی طرح گھر چلے گا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں بہت زبردست کنٹرول کیا ہوا ہے, ایسے کنٹرول میں ہے, یہ یا تو پھینک رہے ہوتے ہیں یا چنگیز خان کی اولاد سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میرے سامنے آتے ہیں نا یہ کر رہی ہے, وہ آج ہی کیس آیا, میاں بیوی آئے تھے, عورت نے شوہر کی برائیاں شروع کر دی, یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے, آپ کے حقوق کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے, یعنی مثال کے طور پر جو آپ کے واجب حقوق ہیں وہ نہیں دیتا اور اس میں جھوٹ بولتا ہے. کہہ رہے نہیں جنرلی. میں نے کہا بولنے دو, آپ کا کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر شوہر بیٹھا ہوا انڈا موڑ پہ چائے پی رہا ہے, بیوی تو پوچھتی ہے نا کہاں بیٹھے ہوئے ہو, اس کو پتا ہے میں نے یہ بول دیا انڈا موڑ پہ دوستوں کے ساتھ ہوں, دوستوں کے لیے بڑا ٹائم ہے. تو پھر آدمی کو کسی کام کا رہتا نہیں ہے, پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مدنی مسجد بیان سننے کے لیے گیا ہوں. اب غلط تو یہ بھی ہے, لیکن تمہارا کیا لینا دینا بھائی, گھر سے باہر ہے تو چھوڑو اس کو, فون کر کے اس کو کنٹرول کر کے. دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کا, وہ کو پتا ہے سچ بولوں گا تو, اب جس کی 2 شادیاں ہیں وہ سچ بول سکتا ہے, میں دوسری کی باہوں میں بیٹھا ہوا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ تو میں نے کہا بھائی آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا, اور آپ کے بیسک حقوق کے معاملے میں اگر جھوٹ بول رہا ہے تو بتاؤ مجھے. باقی جھوٹ بولنا بری بات ہے, اس کو میں الگ سے سمجھا دوں گا, لیکن اس کی ٹینشن آپ مت لو. تو ایسے بہت ساری چیزیں تھی. تو کہنے لگی مجھے گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے لیکن ماں باپ سے چھپا کے. میں نے کہا یار
یہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے, اتنا نیک شوہر. میں نے کہا ماں باپ سے چھپا کے کہہ رہے یار اگر ماں باپ کے کو بتا کے لے کے جاؤں گا تو پھر ماں باپ پوچھیں گے یار ہمیں تو کبھی اتنا گھمایا نہیں, بیوی کو بہت گھما رہا ہے اس لیے مجبوری ہے. تو میں نے کہا گھما تو رہا ہے نا, کہ نہیں گھما تو رہا ہے لیکن بتا کے جائے نا, مرد کا بچہ بن کے جائے. میں نے کہا آپ کا مقصد سوائے بیٹے کو ماں باپ سے لڑوانے کے علاوہ بولو کچھ بھی نہیں. آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑے گننے سے تھوڑی. اب اس کی کوئی مجبوری, ماں باپ غلط کر رہے ہیں کہ چھپا کے بہو کو لے کے جا رہا ہے. ماں باپ کو چاہیے بولے میں لے کے جا, ماں کو چاہیے بولے میں تیرا ابا بھی مجھے گھمانے لے کے جاتا تھا, بتا کے لے کے جاتا تھا تو میرے سامنے لے کے, لیکن اماں بڑے ظرف کی نہیں ہوتی. تو عجیب. میں نے کہا بھائی لوگ سٹے لگا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, میاں آج کل جو مارکیٹ میں جس کے اتنا نیک میاں ملا ہوا ہے. تو ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہ میرے بیوی سے ہر مہینے جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیوی نے کہا ہمارا ہر مہینے جھگڑا ہوتا ہے, بیزار آ گئے. میں نے کہا یار اتنے نیک مہینے میں صرف ایک جھگڑا ہو رہا ہے یار, کہ تم پاگل ہو, احمقوں کی جنت میں رہتے ہو. میں نے کہا کم سے کم 4 جھگڑے مہینے میں ہونے چاہیے. اس سے امیون سسٹم آپ کا کیا کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے, برداشت کی عادت ہوتی ہے. یعنی یہ تم دنیا کو سمجھ رہے ہو کہ 100% جنت الفردوس ہو, یہ ان کے اپنے سافٹ ویئر خراب ہوئے ہوئے, یہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے. بھائی مہینے میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے, پاگل لوگ ہیں. تو میں نے پھر ان کو ترغیب دی زیادہ جھگڑے کی. میں نے کہا بہتر یہ کہ ہر ہفتے میں ایک, کم از کم مہینے میں 4, ورنہ آئندہ میرے پاس آنے سے پہلے 2 جھگڑے مجھے رپورٹ چاہیے. 2 جھگڑے نہیں ہوئے تو گارڈ کو بول دوں گا یہاں سے ان کو واپس بھیجو, کم از کم 2 جھگڑوں کی رپورٹ چاہیے مجھے. تو یہ نارملائز کرنے کے لیے, مسئلہ لڑوانے کے لیے نہیں کہ یہ نارمل ہے. کیونکہ بعض لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایسے سکون کی زندگی گزرے, تو پھر وہ سکون کی تلاش میں ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. تو ان کا سکون اسی میں ہے کہ یہ اس کے عادی ہو جاؤ, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا, تو اسی سے سکون ملے گا. تو آپ یونیورسٹی میں نام ہے, ہم لڑکیوں کے سامنے کیوں بیان کرنے جاتے ہیں؟ گناہ کی محفل میں جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہو. شراب کباب کی محفل ہے, آپ بھی وہاں چلے گئے. لیکن اگر گناہ کی محفل میں آپ گناہ روکنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر واجب ہے. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو شراب کھانے میں کیا کر رہا تھا, تو اگر آپ کو ویسے انجوائے کر رہا تھا تو گناہ گار ہو. اگر آپ کو میں اس لیے بیٹھا تھا تاکہ شرابیوں سے دوستی لگاؤں اور آہستہ آہستہ ان سے شراب کو چھڑواؤں, تو پھر آپ عقل مند ہوگے, بولو گے ویل ڈن ویل ڈن. تو ہم یونیورسٹیوں میں گناہ کے ماحول میں نہیں جاتے گناہ کو انجوائے کرنے کے لیے یا ان کو گناہ پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے. اس ماحول میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کی جائے. اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر فنکار اداکار جاتے ہیں, پھر وہ تو ناچ گانے کر کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ لازم ہے جانا. جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں, بلکہ مہمان خصوصی ایسے ملانے جاتے ہیں. کیوں حیثیت نہیں ہے میرے بھائی؟ 1.5-2 گھنٹے کا وہ بیان کروا دیتے ہیں ہم سے طلبا کو بٹھا کے, اور آپ کو کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا مفتی رشید احمد صاحب اس طرح کی محفل میں جایا کرتے تھے؟ وہ چونکہ مدرسے میں زیادہ رہے, خانقاہ میں زیادہ رہے, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت. ہاں مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد اس وقت بھی جاتے تھے, آج بھی جا رہے ہیں. تو اور مفتی رشید احمد صاحب منع نہیں کرتے, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, وہ بھی انہی جیسے تقوی والے ہیں, تو وہ منع نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں جانا لازم ہے. بھائی دیکھو جب 2 مصیبتیں ہوتی ہیں نا, 2 ضرر, تو دیکھا جاتا ہے کم نقصان کس میں ہے. کم نقصان جانے میں نقصان ہے یا نہ جانے میں؟ نہ جانے میں انتہائی خطرناک نقصان ہے. آج بے پردگی ہے, نہ جانے سے یہ بے پردگی بڑھے گی, بلکہ کفر اور الحاد پھیلے گا. ایتھیزم پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ابھی تو صرف ان کے دل میں خدا کا تصور بٹھا دیں, اسلام کی حقانیت, یہ بھی بہت بڑی فتح ہے. آپ کہہ رہے ہو یہ شرعی پردہ کریں, آپ ان کو مسلمان تو بنا لو. یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت. دیکھو میں سوال اس لیے نہیں پڑھتا کہ جواب سے الٹا کر لو, خود ہی سوال بن جائے گا, ٹائم بچ جاتا ہے اس سے. اگر کسی نے غسل کیا اس کے بعد دوبارہ منی کے قطرے نکل آئے تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا اس کو, کیونکہ وہ بعض دفعہ پوری طرح جسم سے منی خارج نہیں ہوتی. تو اس لیے جب بھی کسی پہ غسل فرض ہو تو یا تو ایک دفعہ پیشاب کر لے وہ اور پھر غسل کرے, پھر اگر قطرے آ بھی گئے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا چند قدم چل لے تاکہ کوئی بھی قطرہ اٹکا ہوا ہے وہ تو نکل آئے, یا گہری نیند سو جائے, سو کے اٹھنے کے یعنی ایک ٹائم گزرے کہ بیچ میں کوئی وقفہ ہو, فاصلہ ہو کسی کام کا. تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ پیشاب کر لے وہ, تو اس پیشاب سے لائن صاف ہو جاتی ہے. تو پھر اگر دوبارہ قطرہ آ بھی جائے تو اس کو اس کا وہ نہیں سمجھا جاتا شریعت کی نظر میں, تو اس سے دوبارہ غسل فرض نہیں ہوتا. سوال ہے کہ آپ نے شادی کے موضوع پر کوئی ٹچ بھی نہیں کیا, جبکہ اصل موضوع آپ کا شادی ہوا کرتا ہے. کیا تو ہے, ابھی میں نے بتایا نا, بے پردگی اور یہ سب کر لیا نا ٹچ, اس سے زیادہ ٹچ تو نہیں. پھر تو شادی کر بھی لی, بیان بھی کر لی, اور کتنا ٹچ کروں میں. چلو بھائی بس آخری رفیعت الاقلام وجفت الصحف میں خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو نفع پہنچنا ہے پہنچ کے رہے گا, جو نقصان ہونا ہے ہو کے رہے گا, کیونکہ اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے وہ قلم اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا ہے, اور اس کی سیاہی بھی جفت الصحف, وہ صحیفہ بھی خشک ہو چکا ہے, اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی.